बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर हाउस पेशावर से मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। इस वक्त हमारे सामने इस सूबे में एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो, एक नया सियासी मंजरनामा तश्कील पा चुका है। अब आज से चंद रोज़ पहले तक बात हो रही थी कि गवर्नर राज लग सकता है, एमरजेंसी का नफाज हो सकता है, आर्टिकल 234, काबीना तश्कील नहीं पा रही। चंद घंटे पहले कुंडी साहब ने हल्फ लिया है खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी की नई काबीना से। तो अब हमारे सामने कुछ बहुत ही अहम सवालात हैं, उन पर बात करेंगे। कुंडी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या अब हम ये समझें कि चीज़ें इस्तेहकाम की तरफ जाने वाली हैं, जा रही हैं? कोई गवर्नर राज जो है एमरजेंसी आर्टिकल 234 उसका इस्तेमाल, उसको इन्वोक करना, वो अब एक ऑप्शन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद गवर्नर हाउस में। आपका बड़ा शॉर्ट दूसरा विज़िट है और जब भी आते हैं कोई ना कोई यहाँ पे इवेंट हो रहा होता है। जी बिल्कुल। तो आज आपके सामने नई काबीना ने हल्फ लिया। 10 वज़रा थे और 2 एडवाइज़र्स हैं और एक स्पेशल असिस्टेंट सीएम साहब ने अपनी काबीने में शामिल किए हैं फ़र्स्ट फेज़ में, जो कि पहले दिन से हम कह रहे थे कि शॉर्ट काबीना हो, उसके बाद फिर आप जो फैसले करें, और उन्हें बिलाखिर बना ली ताकि हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, चीज़ें कम से कम हुकूमत चलना शुरू। और आज ही वज़ीर-ए-आज़म साहब चतराल भी आए थे और एक तकरीब के लिए आए थे, और एक शायद दानिश स्कूल के इफ्तिताह था, अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी। और वहाँ से भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है वो सूबाई हुकूमत के लिए भेजा है। और आज भी आपने देखा कि सीएम साहब के साथ मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले भी एक मीटिंग हुई, 1-to-1 एक मीटिंग हुई। फिर उसमें के बाद स्पीकर साहब और उनके काबीना के अरकान जो ओथ रहे थे वो शामिल हुए। और जब ओथ टेकिंग के बाद भी उनके जो कुछ वज़रा थे, चीफ़ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब और सीएम साहब, हम बैठे और हमने इस पे फ़ैसला किया कि हम सूबे के लिए कुछ करें, सूबे के जो अमन व अमान के हवाले से, सूबे की तरक्की के हवाले से, सूबे की खुशहाली के हवाले से। और हमारी ख्वाहिश है, और मैंने उनको बताया कि हमें कन्फ्रंटेशन वफाक से कम करनी चाहिए, वफाक से हमारे जो अपने इश्यूज़ हैं वो टेकअप ज़्यादा करने चाहिए। पॉलिटिक्स है वो उनकी पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स होगी, हमारी अपनी होगी, और जमातों की अपनी होगी, लेकिन जो सूबे के चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से जो इग्नोर थे, 1.5 साल से, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें अपना मुकदमा जो वफाक के साथ है वो मुश्तरका तौर पर और दलील और दलाइल के साथ होना चाहिए। किसी तरीके से मैं नहीं समझता कि हमें किसी रोप से या किसी गालम गलोच से मुकदमा जी सकते हैं, बल्कि हम दलील और दलाइल के साथ करेंगे। और बड़े अच्छे पॉजिटिव चीज़ें उनकी तरफ से भी थी और हमारी तरफ से भी पॉजिटिव थी। और मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी चाहिए। आपने जो बात की ना कि जी आर्टिकल 234 या गवर्नर राज या फलानी चीज़ें, देखिए वो डिस्कशन थी, लेकिन वो ये है कि काबीना नहीं बनती होगी, लंबी हो जाती, इस चीज़ पे थी। तो डेफिनेटली मीडिया में डिस्कशन के लिए तो अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है कि ये अगर इफ़ एंड बट पे कहते हैं, ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा। अच्छी डिस्कशन थी आप लोगों की भी कि ये अगर ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ की तरफ वो जा सकते। उन्होंने ऑलरेडी मशावरत कुछ। लेकिन आज अगर वज़ीर-ए-आज़म ने चित्राल में खड़े होकर, सब लोगों ने देखा है, उन्होंने कहा कि मैंने उनको फ़ोन भी किया और हम ताउन करना चाहते हैं सूबे के मसाइल के लिए। आपने और सुहेल आफरीदी साहब ने बैठकर भी यही एग्रीमेंट किया जो आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब अपने वफाक के साथ ताउन को मशरूत कर चुके हैं इमरान खान के साथ मुलाकात पर, कि मैं इजलासों में शिरकत तब करूँगा, बैठूँगा तब जब मेरी मुलाकात करवाई जाएगी। वो तो नहीं हो रही। देखिए, मुलाकात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोर्ट ने उनके हक़ में एक फ़ैसला किया कि फ़ैसला किया, कोर्ट ने कहा कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी जो है वो बातचीत हुई, जब उन्होंने मुबारकबाद दी इनको, तो गालिब ने भी कहा था कि मेरी मुलाकात होनी चाहिए, और उन्होंने कहा था कि मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। और आई एम नॉट श्योर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू है या जो भी है उसको, क्योंकि पंजाब के उसमें आता है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं और प्रोविंशियल हुकूमत को इशू है, गालिबा उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एक लेटर लिखा है। तो अब देखते हैं कि मुलाकात उनकी कब होती है, कब नहीं होती है। वैसे मुलाकात होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि मुलाकात में कोई हर्ज है। मुलाकातें तो मुख्तलिफ होती हैं, अब देखते हैं क्यों इसमें कोई ऐसा कदम है। मुलाकातें देखें, मुलाकात अगर नहीं होती, पैगाम रसानी तो हो सकती है ना। पिछले सीएम साहब जब गए थे और उनको उनके बानी चेयरमैन ने कहा कि आप रिज़ाइन कर जाएँ, तो 2 दिन तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने अपने लिए कोई ग्राउंड बना रहा था। तीसरे दिन जो है वो सलमान अकरम राजा साहब बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने बानी चेयरमैन ने कहा कि ये सीएम गए और ये हमने ले आए हैं। तो अगर पैगाम रसानी देखें, उस पर भी कोई भी जा सकते हैं, और जो कोई ऐसा पैगाम उस सीएम के लिए तो ला सकते हैं।
لیکن سہیل آفریدی تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پالیسی گائیڈ لائن لینی ہے کیونکہ اس صوبے کی عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، لہٰذا ان کی گائیڈ لائن دیکھیں پولیٹیکل ایشو ہے ان کا، اپنے وہ ہے کہ میں نے ڈیفینیٹلی اس نے جانا ہوگا اور شکریہ ادا بھی کرنا ہوگا اور پالیسی گائیڈ لائن بھی لیں گے اور چیزیں بھی کریں گے کیونکہ انہوں نے آگے صوبے کو بھی چلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی ایک ٹاسک ہے کہ کس وقت ملتے ہیں کیا نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاملات چلنا شروع ہو گئے، پولیٹیکل چیزیں بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم کنفرنٹیشن کرنی چاہیے وفاق کے ساتھ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل اور وسائل پہ جو ہے وہ نو کمپیریزنز. لیکن عمران خان اس وقت جیل میں ہے، آپ کی پارٹی کے آپ جن کو قائد انقلاب کہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو ظاہر ہے کہ پہلا آئین دیا، ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی جیل میں تھے، انہوں نے بھی جیل کاٹی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس وقت ایک قانون لایا گیا تھا، جیل رولز میں ایک تبدیلی لائی گئی تھی جو 265 ہے رول نمبر، اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ جیل میں موجود قیدی سیاسی معاملات پر بات نہیں کر سکتا، اس کے انٹرویوز، اس کی گفتگو میں یہ نہیں ہو سکتا، جو سسپینڈ کر دیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. اب اس کو کورٹ نے دوبارہ بحال کر دیا. آپ کے خیال میں کسی بھی شخص کو جو قید میں ہے، ان کا مطمع نظر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، آج آپ کہتے ہیں، آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہتی ہے کہ ان کی سزائے موت غلط تھی، آپ کے خیال میں یہ جو رول 265 ہے یا کسی قیدی کی جیل میں سیاست پہ بات نہ کرنا، اس پہ قدغن ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو ایک عدالتی قتل تھا اور عدالتوں نے مانا اور جوڈیشری نے، ججوں نے بھی مانا اور عدالتوں نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو تو واپس نہیں آ سکتے تھے. دیکھیں پالیٹکس اگر پالیٹکس کے ساتھ ہو تو میں سمجھتا بہتر ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان نے امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے فورن پالیسی پہ تو تقریر نہیں کی تھی نا، یا پاکستان یو ایس ریلیشن پہ تو بات نہیں کی تھی. اس نے کہا تھا جیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، ان کو فریج دیا گیا ہے، ان کو ٹی وی دی گئی ہے، یہ کیوں دی گئی ہے یہ میں واپس نکالوں گا. اور یہ نہیں پتہ کہ جیل اے سی کی بات کی تھی، جیل مینول میں یہی ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب بیمار تھے، ان کی اگر ویکسین یا ان کی جو دوائیاں اگر وہ فریج میں تھیں تو کیوں پڑی ہیں؟ یہ جیلر کے کمرے میں ہونی چاہیے یا واٹ ایور جو بھی ہے. اور گھر سے کیوں آتا ہے؟ 7 اسٹار ہوٹل نہیں ہے. آج خود کہتے ہیں کہ میرے لیے جم بھی ہونا چاہیے، میرے لیے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، میرے لیے دیسی خوراک بھی ہونی چاہیے، میرے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو آج کیوں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہے؟ اگر فرق نہیں، اگر وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کی خواہش تھی اس کو آج تکمیل تک پہنچانا چاہیے، وہی چیزیں ہونی چاہیے جو وہ چاہتے تھے. نہیں، عمران خان نے کہا تھا کہ میں اے سی اتروا دوں گا جا کر، ایسے ہی کہا تھا. اس کا مطلب ہے ایئر کنڈیشنر تھا نا، ابھی تو نہیں ہے. دیکھیں جیل مینول جو ہے وہ چینج ہوتا ہے کسی کہنے سے، کسی خواہشات پہ. وہ تو چاہتے تھے کہ پوری اپوزیشن جیل میں چلی جائے. آج یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے. مجھے بتائیں کہ عید کی رات پہ رول 265، دیکھیں رول تو یہ بھی تھا جو ضیاء الحق نے، آپ کے بانی، آپ کی جماعت کے سربراہ، جنہوں نے آپ کی جماعت کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کی بات چیت پر قدغن کے لیے جو رول بنایا تھا، وہ رول ہونا چاہیے، وہ درست تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں بات چیت تو آج ٹویٹر کے ذریعے نہیں ہوتی. کوئی بندہ گفتگو کرے گا تو پھر ٹویٹر پر آئیں گے. تو یہ جو گفتگو جو ہے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے؟ نہیں، اب تو جمعرات کے بعد کی بات کریں، اس تھرسڈے سے جو لاسٹ تھرسڈے گزرا ہے اس پر فیصلہ آیا، اس کے بعد ملاقات. آپ بولیں کہ جمعے کے جمعے بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹویٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں، اپنی بہن کے ذریعے بات کر رہا ہے یا کسی اور کے ذریعے بات کر رہا ہے، تو اب عدالتوں میں بھی جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ میڈیا والے ہمارے دوست جاتے ہیں، وہ بھی وہاں سے بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جیل میں تو یہ بھی تھا، کیا عید کی رات کوئی کبھی جیل کھلی ہے؟ صرف فریال تارپور کے لیے کھلی تھی. آپ بھی اسلام آباد میں موجود تھے اور ہم بھی موجود تھے کہ جس وقت پولو کلینک ہاسپٹل سے ان کو جیل شفٹ کیا گیا تھا. تو جیل مینول میں ہے کہ شام کے بعد آپ جیل کھولیں گے. تو یہ تو یہاں پہ تو مطلب ہے کہ ان کے دور میں تو کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کو بدلہ لے رہے ہیں؟ نہیں، ہم بدلہ نہیں لے رہے. ہم نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. ہمارا کوئی وزیر بھی نیب کی عدالت سے باہر نکل کے یہ نہیں کہہ رہا تھا نیب آفس سے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ عیسیٰ نقوی صاحب گرفتار ہوں گے یا فیصل کنڈی گرفتار ہوں گے یا فلاں گرفتار ہوگا. وہ تو نکلتے تھے اور پریس کانفرنس کرتے کہ اگلے ہفتے فلاں تاریخ کو فلاں گرفتار ہو جائے گا، اور ان کی من و من بات تسلیم کر دی جاتی تھی. ہم تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرتے. اس پارٹی کا جب 5 سالہ دور تھا، مجھے پتا ہے کتنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں. آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی لیول پر کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی؟ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سوال کر رہا ہوں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی کیسز ہیں سیاسی بنیادوں پر ہیں، جتنے کیسز ہیں وہ اب یعنی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ جیل میں ایکسیس نہیں ہے، میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے. دیکھیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف غلط کیسز بنے تو عدالتیں آزاد ہیں، جائیں عدالتوں میں. عدالتیں آزاد ہیں، بالکل آزاد ہیں. یہ عمران خان صاحب ہی کہتے تھے نا.
آپ ان کو کاپی کر رہے ہیں. وہی کہتے تھے عدالت آزاد ہے, ججز تو تقریباً وہی موجود ہے, عدالت آزاد ہیں. اچھا ایک دو اور بہت اہم معاملات پر آنے سے پہلے, کولیٹرل ڈیمیج یہ اب ایک لفظ ہے جو بہت زیادہ ریزونیٹ کر رہا ہے پختونخوا کی پالیٹکس میں. ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی ہے سیکورٹی پر, اور اس اجلاس کے بعد باہر آ کر جو گفتگو کی سہیل آفریدی صاحب نے, اس میں انہوں نے کہا کہ پروپورشن جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 100 دہشت گرد مارے ہیں اور 2 سویلینز اس میں جان سے گئے ہیں تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے انٹرنیشنل ڈیفینیشن کے مطابق, لیکن اگر 21 لوگ معصوم مارے جاتے ہیں اور دہشت گرد کوئی نہیں ہوتا تو پھر یہ وار کرائم ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ہمارے صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے. ماضی میں ہم نے آپریشنس کی, جو ہماری حکومت تھی, امن آیا, لوگوں کو یہاں پر آباد کیا گیا. آج آپ دہشت گردی کو دیکھیں جو ہمارے مرج ڈسٹرکس میں ہے, ہمارے سینٹرل ایریز میں ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ جو فوج انڈیا کو 4 دن میں سبق سکھا سکتی ہے تو مٹھی بھر جو ہے وہ دہشت گردوں کو بھی سبق سکھا سکتی ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ود ان دی کنٹری جو ہے آپریشن کرنا یا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فار ایگزامپل, میں غلط آدمی یا میں دہشت گرد ہوں اور میں آپ کے پاس پناہ لیے ہوئے, تو اس کو جو ہے آپ چیک نہیں کر سکتے کہ یہ جو 3-4 لوگ ہیں ان میں سے دہشت گرد کون ہے. رسپانس جو ہے وہ بڑا ایک کوئک رسپانس ہوتا ہے, اور ادھر سے جو ہے اب اس میں آپ کریں گے یہ ٹھیک ہے غلط ہے, اس دوران ایک اٹیک بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہاں پر جو ہے ڈرون جو ہیں وہ کیا دہشت گرد نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو ڈرون کہاں سے سیکھا. دہشت گرد بھی ڈرون استعمال وہ کر رہے ہیں, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرون چلانا کیسے سیکھا. آپ اور میں تو نارمل ڈرون چلا لیں گے کہ رائٹ لیفٹ اڑانے, لیکن کوئی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو آپ اس کے اندر فار ایگزامپل بارود ہو یا کوئی چیز ہو کہیں پہ گرانا ہو, وہ آپ اور میں نہیں, وہ ٹیکنیکل لوگ ہی کر سکتے ہیں. اس لیے ہم بار بار افغانستان سے کہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. بڑا سنجیدگی سے ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کی ہے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب وہاں پر گئے ہیں, ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب وہاں پر گئے ہیں, ان کو کئی دفعہ ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور وہ چیز آپ اپنی ریسنٹلی بھی آپ نے ان کے مذاکرات دیکھے تو, لیکن یہ چیزیں کب تک ہوں گی. ایک جگہ پہ تو ہم نے خود سمجھا, جہاں پر ہم نے افغانستان کو سالوں سال ہم نے ان کی خدمت کی, ان کے مشکل وقت میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ہم نے سہارا بھی دیا, ان کو یہاں پہ رکھا بھی, صحیح چیزیں بھی کی, کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوگی پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں. یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نقصانات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے پناہ دی ہے خدا نخواستہ کسی دہشت گرد کو, اور میں اپنے گھر میں دی ہوئی ہے, تو اگر میں اس دہشت گرد کو آپ مارنے آئیں گے اس میں کولیٹرل ڈیمیج تو ڈیفینیٹلی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ صحیح. یا تو یہ ہونا کہ آپ نے کسی جنگل میں اس کو رکھا ہے, کسی علیحدہ کمرے میں رکھا ہے چیزیں. اگر اس رزلٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اس میں دہشت گرد بھی ہیں اور ساتھ کولیٹرل ڈیمیج ہے, نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی. لیکن مسئلہ ہے کہ میں نے اگر پناہ دی ہوئی ہے تو کیوں میں نے دی ہوئی ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے, ہم اس صوبے کے لیے, ہم تحریک انصاف کے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں, ڈرون کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ نقصان کا احتمال زیادہ ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ڈیلی بیس پہ, ہم کتنے جنازے اٹھا رہے ہیں, کتنے سپاہی کتنے آفیسر جا رہے ہیں. آپ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, پتہ ہے کہ کتنے جنازے جو ہے وہ صرف فوج کے نوجوانوں کے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری صوبے کا ایک ینگ لڑکا کاکول سے جو ہے اس نے پاس ہوا, اور اس نے ابھی تک جاب کی فرسٹ ڈے جوائننگ پہ جا رہا تھا اور شہید ہو گیا. کتنے آفیسرز یہاں پر شہید ہو رہے ہیں. آپ وزیرستان سے لے کر چلے جائیں, دیر تک چلے جائیں, ادھر مطلب ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان میں جو دہشت گرد آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں چاہتی, یا وہ اس کا طریقہ کار مختلف چاہتی ہے؟ وہ کنفیوزڈ آپ کی کنفیوزڈ ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں, ان کا بھی مخالفت نہ کریں, اور ہم ایسا بھی نہ کریں کہ ہم نظر آئیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو بھی سپورٹ, دونوں کو سپورٹ چاہتے ہیں. وہ مجھے نظر آتا ہے. دیکھیں جو آپ نے کیا نا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن, اب دیکھیں نارملی جب ٹریولنگ ہوتی ہے آئی ڈی بلاسٹ ہوتا ہے. ابھی مجھے بتائیں کوہاٹ میں جو ہنگو میں ہمارے ایس پی جو شہید ہوئے, چھوٹا بلاسٹ ہوا, اس کے بعد وہ جب پہنچے بڑا بلاسٹ ہو گیا. فوج ہمارے جو فوج کے نوجوانوں پہ یہاں پر ہوتا ہے, ایمبوش ہوتا ہے, آئی ڈی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. ٹریولنگ میں آپ دیکھیں روڈ سائڈ ہوتا ہے, ریموٹ کنٹرول پہ جو ہے وہ بارود پھاڑ دیتے ہیں. تو بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتی ہیں. اس میں جو زخمی ہوتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں کہ وہ بھی میجورٹی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسپیشل پرسن بن جاتے ہیں, ان کی کوئی
ٹانگ چلی جاتی ہے، ہاتھ چلا، تو وہ فوج کے کیا بھی نہیں تو سہیل آفریدی کہتے ہیں لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ اس صوبے کو ایک لیبارٹری کے طور پر نہ لیں کہ ہر کچھ سال کے بعد پالیسی تبدیل ہو جائے، کبھی آپریشن کی پالیسی ہے، کبھی ٹاکس کی پالیسی ہے، کبھی آپ ان کو مجاہدین کہتے ہیں، کبھی آپ ان کو نہیں، میں دہشت گرد سمجھتا کہتے ہوں کہ ہیں. ابھی فیلڈ مارشل صاحب ایک ہی مرتبہ ڈیسائیڈ کر لیں اور پھر اس پالیسی کو ہی لے کر چلیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کچھ وزٹس کے پی کے کیے. میں 1-2 میٹنگز میں موجود تھا اور میں جرگے میں موجود تھا. ریسنٹلی بھی انہوں نے جو ہے کل بھی وزٹ کیا اور یہاں پہ ٹرائبل ہمارے جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے بات چیت بھی کی. ان کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ ہم کسی اس شخص سے بات نہیں کریں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا، جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگز نہیں ہو سکتے، نہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور آپ اگر کہیں کہ میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، ریاست کو نہیں مانتا، حکومت کو نہیں مانتا، اور میں بولوں نہیں آپ میرے ساتھ بات چیت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ ہم افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہیں، اور اتنا لمبا بارڈر ہمارا ہے جس کو مینیج کرنا مشکل ہے، امپاسبل نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں مشکل ہے. اور اس کو جو ہے چیزیں اور وسائل کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہوتی ہے اتنے لمبے بارڈر کو مینیج کرنا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ وہاں سے جو اگر ہم یہاں پر 10-15 دہشت گرد مارتے ہیں تو 25-30 اور آ جاتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. اور چیزیں ہیں کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے، بہت جلد ہم اگر ہم خیبر پختونخوا کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور سپورٹ کریں تو بہت جلد یہاں پر سے دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کے خیال میں ابھی 3 نومبر کو اجلاس بلایا ہے بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سیکورٹی کمیٹی کا، اور اس میں ابھی تو جو ابتدائی طور پر تفصیلات آئی ہیں اس میں ممبران ہی ہیں، ایم پی ایز ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ ہیں، لیکن وہ بات کر رہے ہیں گرینڈ جرگا کی. وہ ایک ایسی سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں سابق گورنرز، آپ بھی غالباً کرنٹ گورنر کو بھی بلائیں گے، اس کے بعد کور کمانڈر، آئی جی خیبر پختونخوا، سابق وزراء، سابق وزرائے اعلیٰ، ان سب کو بلا کر پھر سول سوسائٹی اور وکلاء سب کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ایک پالیسی بنے. آپ کے خیال میں کرنٹ سینیریو میں کہ جہاں پر ابھی ایکٹیولی ریاستی اداروں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان لیزون موجود نہیں ہے، یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، لیزون میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. کچھ ایشوز پہ ابھی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ساروں پہ اختلافات نہیں ہو سکتے ہیں. ڈائلاگس چلنے چاہیے چیزیں. دیکھیں، میں اگر اسلام آباد نہیں جاؤں گا، اپنا مقدمہ نہیں پیش کروں گا، اپنے مسائل نہیں بتاؤں گا، اپنی مشکلات نہیں بتاؤں گا، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے آج اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی جب وہ یہاں پر آئے تھے. انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی بول رہے ہیں جو بھی بولے، انہوں نے بنائی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ اپنے پارلیمنٹیرینس کو رکھا ہے. سی ایم صاحب اس کے اندر موجود ہیں جس کو اسپیکر صاحب چیئر کر رہے ہیں. وہ ایک ان کی پارلیمنٹ کی اپنی کمیٹی ہے جس میں پارلیمان لیڈرز ہیں اور جن حلقوں میں یہ جو چل رہا ہے دہشت گردی چل وہ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس میں گورنر صاحب کو بھی اور فارمر گورنر صاحبان کو بھی، سی ایم اور فارمر سی ایمس کو، اور ایسا کوئی ہم ایک پولیٹیکل اور سویلین کا ایک مکس جرگہ بنا رہے ہیں جس میں ہم بیٹھ کے ایک دن پورا لگائیں اور اس میں ہم یہ چیز کریں کہ ہم اپنا ایک نچوڑ نکالیں کہ ہم کس طریقے سے صوبے میں امن لا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اس پہ اگر ایک بحث ہو سکتی ہے اور ایک چیز ہم، آپ اس پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ ڈیفینیٹلی میرے صوبے کے امن کے حوالے سے، میرے صوبے کی ترقی کے حوالے سے، میرے صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے جو بھی بات کرے گا. مولانا فضل الرحمان نے بھی ویلکم کیا. آپ کے خیال میں یعنی اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک مرتبہ بالکل ہم بیٹھ جائیں گے. ہم کبھی بھی ہم اس چیز دیکھیں، میں اگر نہیں جاؤں گا فار ایگزامپل تو آپ بھی تنقید کریں گے. صوبے کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے اور گورنر صاحب نہیں جا رہے. ہم تو اس وقت، آج جب آپ سی آف کر رہے تھے میں آپ کو سن رہا تھا، آپ بابر سلیم سواتی صاحب کو اپنے آفس کی طرف سے تمام تعاون کی یقین دہانی کروا رہے تھے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، سہیل آفریدی صاحب، ان کے اوپر بڑا پریشر ہے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا، ان کے لیے کچھ ریلیف جو ہے ان کو مل سکے. ان کی رہائی نہیں بھی ہوتی، دیگر بہت سارے معاملات ہیں، پریشر رہائی ون پوائنٹ ایجنڈا ہو گیا. ون پوائنٹ ایجنڈا. اب اگر وہ دباؤ بڑھانے کے لیے نومبر کے مہینے کو کہا جا رہا ہے کروشل ہے، اگر دباؤ بڑھانے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، کیا آپ کے اسیسمنٹ ہے کہ وفاق کی طرف سے، آپ کی طرف سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل چیزیں پولیٹیکلی سارٹ آؤٹ ہوں. آپ فار ایگزامپل جاتے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، کیا آپ کے بانی چیئرمین رہا ہو جائیں گے؟ وہ عدالتوں نے سزا دی ہے. عدالتوں نے اگر سزا دی ہے تو عدالتیں ان کو رہائی کریں گی. ڈی چوک رہائی نہیں کرے گا یا اسلام آباد پہ چڑھائی رہائی نہیں کرے گا، یا وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی وفاقی وزیر یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو نہیں کہے گا کہ جی میں نے رہا کر دی ہے.
عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے. اس سے کچھ نہیں ہونا کہ آپ جائیں ڈی چوک پہ بیٹھیں, آپ دھرنا دیں, جلسہ جلوس کریں, جو بھی کریں, اس سے رہ نہیں ہونی. آپ کو ٹیکنیکل اور جو ہے اس پہ آپ کو اپنی ٹیم کو جو ہے میں سمجھتا ہوں لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا, اور وہ عدالتوں سے ہی رہا ہونا ہے, باقی چیزیں نہیں ہونی. اور میں نہیں سمجھتا کہ چیز ہونی چاہیے, اور ہمارا صوبہ اس چیز کا متعامل ہو سکتا ہے. تو اس پہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی تو نومبر دور ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس مرتبہ تو اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے اور پہلے سے زیادہ برا حال ہوگا. وہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہوگی. میرے ساتھ یہ ڈسکس نہیں ہوگا اٹک پل کراس ہو گیا نہیں ہوگا. یہ تو ماضی میں بھی اٹک پل کراس نہیں کرنے دے رہے تھے, اور پھر ڈی تک چوک تک پہنچ گیا اور کہتا ہم نے بہت کچھ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کوئی ایسے مشاورت نہیں ہوئی, نہ میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے یا نہیں گزرنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت آنی نہیں چاہیے کہ وہ نہ آئیں. ہاں اگر کوئی احتجاج ہے اور انہوں نے اپنے احتجاج ایک ریکارڈ کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ پشاور میں بھی ہو سکتا ہے, وہ جلسہ ثوابی یا مردان یا ڈیر اسماعیل خان یا بنو میں بھی ہو سکتا ہے, یا مالکان میں بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر کوئی اس چیز کا حل ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک پہ بیٹھ کے ان کے بانی چیئرمین, پاکستان کی سیاست میں کہا جاتا ہے نا, مروجہ بات تو یہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو آپ مفاہمت سیکھ کرنے کے لیے بھی, اپنی اسپیس بنانے کے لیے بھی آپ کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے. ڈی چوک چلے جائیں گے تو دیکھیں, ہم نے بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا. ہم نے کراچی اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا, راستے میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. ہم نے ڈی چوک پہ جو ہے وہ جلسہ کر کے ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ کیا تھا, اور ہم نے اپنا لانگ مارچ ختم کیا تھا, اور ہم نے جا کے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا. آپ کو نہیں لگتا کہ گملہ اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ آپ کو روکا کسی نے نہیں تھا؟ تو ہم نے ایسے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تھی, ہم نے کوئی میٹرو نہیں جلایا تھا, ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تھے جس سے ہمیں روکا جائے. نہیں, وہ روکا جاتا تو آپ ریئیکٹ کرتے. نہیں, روکا نہیں بھی جاتا پھر بھی ایسے چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کا ٹریک ریکارڈ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے پی ٹی آئی کا. صحیح. یہ گورنر تبدیل ہونے کی خبر کہاں سے آئی؟ آپ نے خطوط لکھنا شروع کیا, آپ نے کہا آٹے کا مسئلہ ہے, آپ نے پنجاب کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے اس کے اوپر کچھ سوال اٹھایا, آپ نے وفاق سے, وزیر اعظم آفس سے کچھ معاملات پہ تعاون طلب کیا اپنے صوبے کے حوالے سے. ساتھ ہی خبریں آنے لگ گئیں کہ گورنر خیبر پختونخوا تبدیل ہو رہے ہیں. تو ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر رہے, جو کوئی اور کر سکتا ہے, جس لیے کوئی گورنر کی تبدیلی کی ضرورت؟ کافی بین سے میرے خیال میں تبدیل ہوگا. ایک کافی بین کی ڈسکشن شاید ہو سکتی ہے. دیکھیں, اچھا, F6 میں بیٹھی ڈسکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر بن گئی. کوسار مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو چیز نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک جنون ریزرویشن تھی, اور میری سی ایم صاحبہ سے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی جب پولٹری کا ایشو آیا تھا. دیکھیں, میں خود ایک ایسے ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جو پنجاب کی بارڈر پہ, ڈیر اسماعیل خان بکر کی بارڈر پہ, ہمارے ساتھ میاں والی بارڈر ہے, ہمارے پاس ڈیر غازی خان بارڈر ہے. جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے, اور گندم کی کٹائی کے بعد فار ایگزامپل ہماری جو زمینیں علاقے کے لوگوں کی زمینیں وہ کچے کے علاقے میں, کچے کے علاقے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم بکر سے ہو کے اپنے ڈی خان انٹر ہوتے ہیں. تو جب فصل کاٹتے ہیں تو وہ اپنی گندم بھی نہیں لا سکتے ہمارے زمیندار, اپنی گندم وہ, کیونکہ آپ کو کے پی کا سے آپ کچے سے جانا پڑتا ہے پنجاب سے پھر آپ کو برج کراس کرنا پڑتا ہے. صحیح. جب پنجاب ہو جائے تو کہتے ہیں تو یہ تو بکر سے آپ کیسے ڈی خان جاؤ گے. اچھا, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگے. دیکھیں, وربل پابندی ہے, اور اس سے مشکلات کیا ہیں کہ ٹرک گزر رہے ہیں, لیکن مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہے. 4 سے 5 لاکھ روپے پہ ٹرک گزر رہے ہیں. 4 سے 5 لاکھ روپے پہ ٹرک گزر رہا ہے. اور جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو پھر آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے اور روٹی بھی مہنگی ہوتی ہے. آج آپ بتائیں کہ آٹے کی بوری کی یہاں کی پوزیشن اور پنجاب کی کیا پوزیشن ہے. دیکھیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو نیشنلسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, اور جو بڑا یہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیشنل ذہن کے لوگ. میرے پاس وہ سارے یہ ڈیلیگیشنز اور لوگ آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار دیکھیں, ہم تو اتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں, سب سے زیادہ بجلی کے بھی پیدا کر رہے ہیں ہائیڈل میں. تربیلا ڈیم کتنے لاکھ یونٹ پیدا کر رہے ہیں, اور ہمیں آدھے یونٹس بھی ہمارے استعمال ہوتے ہیں, اور آدھے زیادہ ہمارے سرپلس ہے, اور ہم وہ ریاست کو دے رہے ہیں. گیس ہم پیدا کر رہے ہیں. تو آپ ان مطالبات میں جو NFC کے معاملے پر, نیٹ ہائیڈل پروفٹ پر, دیگر جو صوبے کے بقایا جات ہیں اس کی بار بار بات کریں سہیل آفریدی, آپ ان مطالبات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں, آج میں ان سے یہی بات کی, اور اس میں فائنینس ایڈوائزری بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ اپنی پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائیں, آپ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کریں. اس سے وہ ایگری ہوئی کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک کمیٹی بناتے ہیں, تاکہ ہمارے جو ٹیم, جو ہمارے فائنینس ایڈوائزر جائیں اسلام آباد, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انپوٹ لے کر جائیں. اور اس میں کوئی مشورہ شاید میرے 10 میں سے 1 کام کا مشورہ ہوگا, کسی کے 2 ہوں گے, تو سارے انپوٹ لے کر جائیں تاکہ اپنا مقدمہ دیکھیں. ہماری جو ہے مرجر آف فاٹا کے بعد ہمارا اگر 75,000 اسکوائر کلومیٹر تھا رقبہ, وہ ابھی 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہو چکے ہیں. ہماری فاٹا کی آبادی یا مرجسی کی آبادی جو ہے ہم کلیم کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ہے, انہوں نے 55 لاکھ کا جوڑا ہے.
تو اس سے ہمارے تقریباً 3-4% جو ہے چیزیں وہ پرسنٹیج ہمارا شاید بڑھ جائے اور ہم اپنا گیس تیار کریں گے. پھر آپ دیکھیں سب سے زیادہ گیس خیر مخواہ پیدا کرتے ہیں, سب سے زیادہ تیل ہم دیتے ہیں. تمباکو کا ایشو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم بولیں کہ جی ہم تو سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں اور تیل پیدا کرتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں, پھر ہم یہ پنجاب کو فار ایگزامپل میں آپ کو ایک عام شہری کی بات کروں, ہم یہ نہ دیں کیونکہ ہمیں گندم کے ٹائم پہ جب بندی ہوتی ہے تو آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ اپنی گندم ذخیرہ نہیں کر سکے, پھر ہم بولیں کہ کل آپ اپنی بجلی پیدا نہیں کر سکے, آپ اپنی بجلی پیدا کریں, پھر اپنی گیس پیدا کریں, اپنا تیل پیدا کریں. تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, ریاست کی بات ہونی چاہیے. ہمیں ریاست کی مضبوطی کی باتیں کرنی چاہیے, صوبائیت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. فائنلی آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک رکا میرے پاس پڑا ہوا ہے. آپ میرے دفتر آئے تھے اور آپ نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ لکھ کے دیا تھا کہ حکومت جو ہے جو لائی جائے گی وہ 1.5 سے 2 سال نکالے گی. تو یہ لائی گئی حکومت ہے, اس کا تاثر تو یہی ہے کہ لائی گئی آپ ہے. کے خیال میں لائی گئی ہے, تاثر یہ عمومی تاثر یہی آپ ہے. اپنی شرط جیتنے کے لیے اگر یہ کرنے لائی گئی. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس جو تحریر ہے اس پر قائم ہیں. دیکھیں میرے 2 سال اپروچ کر رہے ہیں, قریب ہے. بات سنیں, آپ کے ساتھ میری اور بھی تحریریں لکھی ہوئی ہیں, ایک تحریر نہیں لکھی ہوئی. آن دا ریکارڈ تو ہم نے ایک ہی لکھی ہے. نہیں 2-3 اور بھی تحریریں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. آپ کے خیال کے مطابق لائی گئی ہے, میرے خیال کے مطابق نہیں لائی گئی ہے. آپ یعنی آپ کامن ویلتھ کی رپورٹ کا کیا کریں, یورپی یونین کے آبزرورز کا کیا کریں, انٹرنیشنل میڈیا کا کیا کریں, لوکل میڈیا کا کیا کریں, لوکل مبصرین کا کیا کریں, دیکھیں لوکل میڈیا دیکھیں فارم 45-47 کا کیا کریں, ندیم افضل چند کا کیا کریں, شیلا رضا کا کیا کریں, گورنر پنجاب کا کیا کریں. سارے کہتے ہیں فارم 47 کے اوپر بنائی ہے حکومت. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو عدالت آزاد جائیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ گورنر پنجاب کی گفتگو سے ایگری نہیں کرتے. نہیں, میں ڈس ایگری کر رہا ہوں. آپ ندیم افضل چند نہیں, میں ایگری نہیں کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ میں ہر کسی کی بات سے ایگری کروں. بولیں گے وہ فلاں بول رہے تو پتہ یہ پیغام آپ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں نا, پہلے ہم کہتے تھے کہ آپ نیوٹرل ہیں, امپارشل ہیں. اب میجورٹی سب کی میں بات نہیں کر رہا, کسی نہ کسی کی پارٹی کی ترجمان ہی بن چکے ہیں. چینلز بھی دیکھ لیں, اینکرز بھی دیکھ لیں. صحیح. اگر مطلب ہے کہ ترجمانی نہیں کریں گے تو مطلب ہے کہ وہ آپ کا شکوہ بجا ہے بڑی حد تک. ہم یہ میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اور ہمارا تو بڑا پرانا ایک تعلق ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو آپ سے بات کریں, میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کے اپنے دوستوں کے نام لے کے بتا رہا ہوں. آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو دکھایا گیا کہ 16,000 ووٹ ملے, آپ کی پوری پارٹی نے جا کر کیمپین کی اور وہ عدا تارڑ سے الیکشن ہار گئے. کیا یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہاں پر الیکشن؟ دیکھیں الیکشن میں اگر مجھے کہیں پہ موقع ملے گا تو میں بھی کہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ووٹ پول کرا سکوں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا 100% کوئی چیز ٹھیک ہوگی, لیکن میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بولے گا اس کو میں ٹھپا لگاؤں گا, میرا فلاں دوست یہ بول رہا ہے میں اس کو ٹھپا لگا دوں گا, ٹھیک ہے. آپ کی پارٹی کے جن لوگوں نے اس حلقے میں کیمپین کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیتے تو ہم بھی نہیں تھے لیکن نون لیگ نہیں جیتی تھی وہاں. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں بھی نہیں جیتا, نہ کھیلنے دینے ہیں. ہم تو قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو سنتے ہیں, میں نے باقی لوگوں کا حوالہ دیا, جس کی ہم بات سنتے ہیں آپ کی جب بات آپ یہی باتیں سنتے ہیں, کسی اور کی پازیٹیو باتیں بھی نہیں سنتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایسے مثبت رپورٹنگ نہیں مثبت رپورٹنگ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں فلاں کو سنا, صرف انہیں کو سنا, باقی کسی کو نہیں سنا. آپ کو ہمارے بہت سے ترجمان اور بھی ہیں, ان کے بھی آپ سن لیا کریں. آپ اپنے لائک مائنڈ لوگوں کی گفتگو سنا. 2 سال مکمل ہونے پر آپ کی اس تحریر کو میں سامنے رکھوں گا اور پھر ہم ایک اور نشست رکھیں گے خیبر پختونخوا. دوبارہ جب آنا ہوا پشاور گورنر ہاؤس میں ایک اور آپ سے اس کا فالو اپ لیں گے. اور اس صوبے کے معاملات آج لگ یہی رہا ہے کہ کنڈی صاحب نے جس طریقے سے بڑا پازیٹیولی, میں دیکھ رہا تھا آپ کا انٹریکشن, سہیل آفریدی صاحب, باقی جو کابینہ کے لوگ ہیں, بابر سلیم سباتی, لگتا یہی ہے کہ ایک گڈ ایک ہیلدی ورکنگ ریلیشن شپ بننے کا آپ کی طرف سے کوئی امکان ہے. ابھی میں نے دوسری طرف جانا ہے, وہاں سے بھی ذرا ٹیمپریچر دیکھنا ہے کہ ادھر سے درجہ حرارت کیا بتاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.